Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको मुख्तसरन सूरह बकरा की तशरीह बताऊंगी। वीडियो का आगाज करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सूरत में आगे चलकर गाय का वाक़या बयान हुआ है, इसलिए इसे सूरह बकरा यानी गाय के वाक़े वाली सूरत कहा जाता है। सूरह बकरा मदनी है और इसमें 286 आयात और 40 रकू हैं। हदीस में इसकी एक खास फजीलत ये भी बयान की गई है कि जिस घर में ये पढ़ी जाए इस घर से शैतान भाग जाता है। नज़ूल के एतबार से ये मदनी दौर की इब्तदाई सूरतों में से है। अलबत्ता इसकी बाज़ आयात हिजरतुल विदा के मौका पर नाज़िल हुई। बाज़ उलमा के नज़दीक इसमें 1000 खबर, 1000 हकाम और 1000 मन्नियात हैं। इन्हें हरूफ़े मक़तात कहा जाता है। अलिफ लाम मीम को हरूफ़े मक़तात कहा जाता है, यानी अलहदा अलहदा पढ़े जाने वाले हरूफ। इनके मायने के बारे में कोई भी रुवायत नहीं है। वल्लाहु आलमु बि मुरादिही। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़रूर फरमाया है कि मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ है, और हर हर्फ पर एक नेकी और एक नेकी का अजर 10 गुना है। इसके मंजिल मन अल्लाह होने में कोई शुबा नहीं है। नाज़रीन, वैसे तो ये किताब इलाही तमाम इंसानों की हदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल हुई है, लेकिन इस चश्मा फैज़ से सैराब सिर्फ वही लोग होंगे जो आबे हयात के मतलाशी और खौफ इलाही से सरशार होंगे, जिनके दिल में मरने के बाद अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर जवाबदेही का एहसास और इसकी फिक्र ही नहीं, जिनके अंदर हदायत की तलब या गुमराही से बचने का जज्बा ही नहीं होगा, तो इन्हें हदायत कहाँ से और क्यों कर हासिल हो सकती है। उमूरुन गैबातुन से मुराद वो चीजें हैं जिनका अदराक अक्ल हवा से मुमकिन नहीं, जैसे ज़ाते बारी ताला, वही इलाही, जन्नत, दोज़ख, मलाइका, अज़ाब कब्र और हशरे अजसाद वगैरह। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई मावराए अक्ल और एहसास बातों पर यकीन रखना जुज़े ईमान है, और इसका कुफर और इसका इनकार कुफ्र और जलालत है। अकामत सलात से मुराद पाबंदी से और सुन्नत नबवी के मुताबिक नमाज का एहतमाम करना है, वरना नमाज तो मुनाफिकीन भी पढ़ते थे। इन्फाकुन का लफ्ज आम है जो सदकात वाजिबा और नाफिला दोनों को शामिल है। अहले ईमान हस्बो इस्ताद दोनों में कोताही नहीं करते, बल्कि माँ बाप, अहलो अयाल पर सही तरीके से खर्च करना भी इसमें दाखिल है। बाइसे अजरो सवाब है। पिछली किताबों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि जो किताबें अंबिया अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई वो सब सच्ची हैं और अब अपनी असली शक्ल में दुनिया में पाई नहीं जाती। नीज अब इन पर अमल भी नहीं किया जा सकता। अब अमल सिर्फ कुरान और इसकी तशरीह नबवी हदीस पर ही किया जाएगा। इससे ये भी मालूम हुआ कि वही और रसालत का सिलसिला हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर दिया गया है, वरना इस पर भी ईमान लाने का जिक्र अल्लाह ज़रूर फरमाता। ये इन अहले ईमान का अंजाम बयान किया गया है जो ईमान लाने के बाद तकवा व अमल और अकीदा सही का एहतमाम करते हैं। महज जुबान से इजहार ईमान को काफी नहीं समझते। कामयाबी से मुराद आखिरत में रज़ाए इलाही और इसकी रहमत और मग़फ़िरत का हसूल है। इसके साथ दुनिया में भी खुशहाली और सादत और कामरानी मिल जाए तो सुबहान अल्लाह, वरना असल कामयाबी आखिरत ही की कामयाबी है। इसके बाद अल्लाह दूसरे गिरोह का तज़किरा फरमा रहा है जो सिर्फ काफिर ही नहीं बल्कि इसका कुफ्र व अनाद इस इंतहा तक पहुंचा हुआ है कि जिसके बाद इससे खैर और कबूल इस्लाम की तवक्का ही नहीं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि सब मुसलमान हो जाएं और इसी हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश फरमाते, लेकिन अल्लाह ने फरमाया ईमान उनके नसीब में ही नहीं, ये वो चंद मखसूस लोग हैं जिनके दिलों पर मुहर लग चुकी है, जैसे अबू जहल और अबू लहब वगैरह। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तबलीग से बेशुमार लोग मुसलमान हुए, हत्ता कि फिर पूरा जजीरा अरब इस्लाम के साया अतफत में आ गया। ये उनके अदम और ईमान की वजह बयान की गई है कि चूंकि कुफ्र और मासियत के मुसलसल इर्तिकाब की वजह से इनके दिलों से कबूल हक की इस्ताद खत्म हो चुकी है, इनके कान हक बात सुनने के लिए आमादा नहीं, इनकी निगाहें कायनात में फैली हुई रब की निशानियां देखने से महरूम हैं, तो अब वो ईमान किस तरह ला सकते हैं? ईमान तो उन्हीं लोगों के हिस्सों में आता है जो अल्लाह की दी हुई सलाहियतों का सही इस्तेमाल करते और इनसे मार्फत हासिल करते हैं। इसके बरक्स लोग तो इस हदीस का मज़दाक हैं जिसमें बयान किया गया है कि मोमिन जब गुनाह कर बैठता है तो इसके दिल में सियाह नुक्ता पड़ जाता है। अगर वो तौबा करके गुनाह से बाज आ जाता है तो इसका दिल पहले की तरह साफ शफाफ हो जाता है, और अगर वो तौबा की बजाय गुनाह पर गुनाह करता जाता है तो वो नुक्ता सियाह फैलकर इसके पूरे दिल पर छा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही वो जंग है जिसे अल्लाह ने बयान फरमाया है, यानी उनके करतूतों की वजह से उनके दिलों पर जंग चढ़ गया है। इसी कैफियत को कुरान ने खत्म यानी मोहर लग जाने से ताबीर फरमाया है, जो इनकी मुसलसल बदअमालियों का मुंतकी नतीजा है। नाज़रीन, अब तीसरे ग्रोह मुनाफिकीन का तस्करा शुरू होता है, जिनके दिल तो ईमान से महरूम थे मगर वो अहले ईमान को फरेब देने के लिए जुबान से ईमान का इजहार करते थे। अल्लाह ने फरमाया कि वो ना अल्लाह को धोखा देने में कामयाब हो सकते हैं क्योंकि वो तो सब कुछ जानता है, और ना अहले ईमान को मुस्तकिल फरेब में रख सकते हैं क्योंकि अल्लाह वही के जरिए से मुसलमानों को इनकी फरेबकारियों से आगाह फरमा देता था। यूं इस फरेबकारी का सारा नुकसान खुद इन्हीं को पहुंचा कि उन्होंने अपनी आकबत बर्बाद कर ली और दुनिया में भी रुसवा हुए। बीमारी से मुराद वही कुफ्र और नफाक की बीमारी है जिसकी इस्लाह की फिक्र ना की जाए तो बढ़ती ही चली जाती है। इसी तरह झूठ बोलना मुनाफिकीन की अलामत में से है जिससे इज्तनाब जरूरी है। फसादुन सलाहुन की जिद है। कुफ्र और मासियत से जमीन में फसाद फैलता है और अतात इलाही से अमनो सुकून मिलता है। हर दौर के मुनाफिकीन का किरदार यही रहा है कि वो फैलाते वो फसाद हैं, अशात और मुनकरात की करते हैं और पामाल हदूद इलाही को करते हैं और समझते या दावा ये करते हैं कि वो इस्लाह और तरक्की के लिए कोशा है। इन मुनाफिकीन ने इन सुहाबा रजी अल्लाह अन्हु को बेवकूफ कहा जिन्होंने अल्लाह की राह में जान और माल की किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया, और आज के मुनाफिकीन ये बावर कराते हैं कि नाउज़ बिल्लाह सुहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हु दौलत ईमान से ही महरूम थे। अल्लाह ने जदीद और कदीम दोनों मुनाफिकीन की तरदीद फरमाया किसी आला तर मकसद के लिए दुनियावी मफादात को कुर्बान कर देना बेवकूफ़ी नहीं, ऐन अक्लमंदी और शहादत है। सुहाबा रजी अल्लाह अन्हु ने इसी शहादतमंदी का सबूत मुहैया किया है, इसलिए वो पक्के मोमिन ही नहीं बल्कि ईमान के लिए एक मियार और कसौटी है। अब ईमान इन्हीं का मोतबर होगा जो सहाबा इकराम ही की तरह ईमान लाएंगे। जाहिर बात है कि नफ़ाए अजल यानी फौरी फायदे के लिए नफ़ाए आजल यानी देर से मिलने वाले फायदे को नजरअंदाज कर देना और आखिरत की पायदार और दायमी जिंदगी के मुकाबले में दुनिया की फानी जिंदगी को तरजीह देना और अल्लाह की बजाय लोगों से डरना परले दर्जे की सफाहत है जिसका इर्तिकाब इन मुनाफिकीन ने किया। यूं एक मुसलमान हकीकत से बेइल्म रहे। शयातीन से मुराद सरदाराने कुरैश यहूद है जिनके ईमा पर वो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते थे।
یا منافقین کے اپنے سردار اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ استخفاف کا معاملہ کرتے ہیں اللہ بھی ان سے ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں، انہیں ذلت اور ادبار میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کو استہزاء سے تعبیر کرنا زبان کا اسلوب ہے، ورنہ حقیقتاً یہ استہزاء نہیں ہے، ان کے فعل استہزاء کی سزا ہے۔ برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، میں برائی کے بدلے کو برائی کہا گیا ہے، حالانکہ وہ برائی نہیں، ایک جائز فعل ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ بھی ان سے استہزاء فرمائے گا، جیسا کہ سورہ حدید کی آیت یوم یقوم المنافقون میں وضاحت ہے۔ تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر یہی گھاٹے والی تجارت کی، لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے۔ ضروری نہیں کہ دنیا میں ہی اس گھاٹے کا انہیں علم ہو جائے، بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے تھے اس پر وہ بڑے خوش ہوتے اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت دانا اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے آری سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئی، دفتن وہ روشنی بجھ گئی اور وہ حسب سابق تاریکیوں میں گر گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا، پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے، پھر دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ یہ منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی اس کی بابت وہ ریب و شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بس یہ ان کے دل ریب و تردد میں اس بارش کی طرح ہے جو اندھیروں یعنی شکوک، کفر اور نفاق میں اترتی ہے۔ گرج چمک سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنی کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، لیکن یہ تدبیریں اپنی خوف و دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا، کیونکہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں، لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر حیران و سرگردان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منافقین کا یہ گروہ آخر وقت تک تذبذب اور گو کا شکار اور قبول اسلام سے محروم رہتا ہے۔ اب اس امر کی طرف میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر اللہ چاہے تو اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو سلب کر لے، اس لیے انسانوں کو اللہ کی اطاعت سے گریزاں اور اس کے عذاب سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ہدایت اور ضلالت کے اعتبار سے انسانوں کے تین گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جب تمہارا اور کائنات کا خالق اللہ تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا وہی ہے تو پھر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو، دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اگر تم عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو، جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب مت کرو۔ توحید کے بعد اب رسالت کا اثبات فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کے منزل من اللہ ہونے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو اپنے تمام حمایتیوں کو ساتھ ملا کر اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر دکھا دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ کلام کسی انسان کی کاوش نہیں ہے، کلام الہی ہی ہے، اور ہم پر اور رسالت محمدیہ پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچنے کی سعی کرنی چاہیے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ قرآن مجید کی صداقت کی ایک اور واضح دلیل ہے کہ عرب و عجم کے تمام کافروں کو چیلنج کر دیا گیا، لیکن وہ آج تک اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں، یقیناً قیامت تک قاصر ہی رہیں گے۔ آیت نمبر 24 میں جو پتھر کا ذکر ہے اس سے مراد بقول ابن عباس گندک کے پتھر ہیں، اور بعض حضرات کے نزدیک
पत्थर के वो असनाम यानी बुत भी जहन्नुम का ईंधन होंगे जिनकी लोग दुनिया में परस्तिश करते रहे होंगे। जैसा कि कुरान मजीद में है, तुम और जिन की तुम इबादत करते हो जहन्नुम का ईंधन होंगे। इससे एक तो ये मालूम हुआ कि जहन्नुम असल में काफरों और मुशरिकों के लिए तैयार की गई है, और दूसरी बात ये मालूम हुई कि जन्नत और दोज़ख का वजूद है और इस वक्त भी साबित है। यही सल्फ़े उम्मत का अकीदा है। ये तमशीली चीजें नहीं हैं जैसा कि बाज़ मुतहद्दीन और मुनक्रीन हदीस बावर कराते हैं। कुरान करीम ने हर जगह ईमान के साथ अमले सालिया का तज़किरा फरमाकर इस बात को वाज़ेह कर दिया कि ईमान और अमले सालिया इन दोनों का चोली दामन का साथ है। अमले सालिया के बगैर ईमान समर आवर नहीं और ईमान के बगैर अमाल खैर की अनदुल्ला कोई अहमियत नहीं। और अमले सालिया क्या है? जो सुन्नत के मुताबिक हो और खालिस रज़ा इलाही की नीयत से किया जाए। खिलाफे सुन्नत अमल में नामकबूल और नमूदो नुमाइश और रियाकारी के लिए किए गए अमल भी मरतूद और मतरूद है। मुतशाबिहा का मतलब या तो जन्नत के तमाम मेवों का आपस में हम शक्ल होना है या दुनिया के मेवों के हम शक्ल होना। तहम ये मशाबत सिर्फ शक्ल या नाम की हद तक ही होगी, वरना जन्नत के मेवों के मजे और जायके से दुनिया के मेवों को कोई निस्बत ही नहीं है। जन्नत की नेमतों की बाबत हदीस में है, ना किसी आंख ने उन्हें देखा, ना किसी कान ने उनकी बाबत सुना, और देखना और सुनना तो दूर की बात, किसी इंसान के दिल में इनका गुमान भी नहीं गुजरा। यानी हिज़ो नफास और दीगर आलाइशों से पाक होंगी। खलूदुन के मायने हमेशगी के हैं। अहले जन्नत हमेशा हमेश के लिए जन्नत में रहेंगे और खुश रहेंगे, और अहले दोज़ख हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेंगे और मुब्तलाए अज़ाब रहेंगे। हदीस में है, जन्नत और जहन्नुम में जाने के बाद एक फरिश्ता ऐलान करेगा, है जहन्नमियों अब मौत नहीं है, और है जन्नतियों अब मौत नहीं है। जो फरीक जिस हालत में है इसी हालत में रहेगा। जब अल्लाह ने दलाइल काता से कुरान का मौजज़ा होना साबित कर दिया तो कुफार ने एक दूसरे तरीके से मुआरजा कर दिया, और ये कि अगर ये कलाम इलाही होता तो इतनी अजीम ज़ात के नाज़िल करदा कलाम में छोटी छोटी चीज़ों की मिसालें न होती। अल्लाह ने इसके जवाब में फरमाया कि बात की तोज़ी और किसी हिकमत बालगा के पेश नज़र तमसीलात के बयान करने में कोई हर्ज नहीं, इसलिए इसमें हया और हजाब नहीं। फोकहा जो मच्छर के ऊपर हो, यानी पर या बाजू, मुराद इस मच्छर से भी हकीर तर चीज या फोकु के मायने इससे बढ़कर भी हो सकते हैं। इस सूरत में मायने मच्छर या इससे बढ़कर किसी चीज के होंगे। लफ्ज़ फोकहा में दोनों माफूम की गुंजाइश है। अल्लाह की बयान करदा मिसालों से अहले ईमान के ईमान में अज़ाफ़ा और अहले कुफर के कुफर में अज़ाफ़ा होता है, और ये सब अल्लाह के कानून कुदरत और मशीयत के तहत ही होता है, जिसे कुरान ने सूरह निसा की आयत नंबर 115 में बयान किया है कि जिस तरह कोई फिरता है हम इस तरफ इसको फेर देते हैं। फसक अतात इलाही से खरूज को कहते हैं, जिसका इर्तिकाब आर्जी और वक्ती तौर पर एक मोमेंट से भी हो सकता है, लेकिन इस आयत में फसक से मुराद अतात से कुली खरूज यानी कुफ्र है। जैसा कि अगली आयत से वाज़िह है कि इसमें मोमेंट के मुकाबले में काफरों वाली सिफात का तज़किरा है। मुफस्सिरीन ने अहादुन के मुख्तलिफ माफहूम बयान किए हैं। मसलन अल्लाह की वो वसीयत जो उसने अपने अवामर बजा लाने और नवाही से बाज रखने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए से मखलूक को की। नंबर 2, वो अहद जो अहले किताब से तौरात में लिया गया कि नबी आखिरुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के आ जाने के बाद तुम्हारे लिए इनकी तस्दीक करना और इनकी नबूवत पर ईमान लाना जरूरी होगा। वो अहदुल अलसद जो सल्ब आदम से निकलने के बाद तमाम ज़ुर्रियत आदम से लिया गया, जिसका तज़किरा कुरान मजीद में किया गया है।
سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں، جس نے ظلمن کسی کی ایک باشت زمین لے لی تو اللہ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنائے گا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی ہے، لیکن سورہ نازعات میں آسمان کے ذکر کے بعد فرمایا گیا زمین کو اس کے بعد بچھایا۔ اس کی توجہ یہ کی گئی ہے کہ تخلیق پہلے زمین ہی کی ہوئی ہے، اور صاف اور ہموار کر کے بچھانا تخلیق سے مراد چیز ہے، تخلیق سے مختلف چیز ہے جو آسمان کی تخلیق کے بعد عمل میں آیا۔ ملائکتن فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں جن کا مسکن آسمان ہے، جو اوامر الہی کے بجا لانے اور اس کی تمہید اور تقدیس میں مصروف رہتے ہیں اور اس کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتے۔ خلیفت ان سے مراد ایسی قوم ہے جو ایک دوسرے کے بعد آئے گی، اور یہ کہنا کہ انسان اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے غلط ہے۔ فرشتوں کا یہ کہنا حسد یا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ ہے رب اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے۔ فرشتوں کا یہ کہنا حسد یا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ ہے رب اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، جبکہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے۔ اگر مقصود یہ ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس کام کے لیے ہم تو موجود ہیں، ہم سے وہ خطرات بھی نہیں جو نئی مخلوق سے متوقع ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ مصلحت راجہ جانتا ہوں جس کی بنا پر ان کے ذکر کردہ مفاسدین کے باوجود میں اسے پیدا کر رہا ہوں، اور جو تم نہیں جانتے کیونکہ ان میں انبیاء، شہداء اور صالحین اور زہاد بھی ہوں گے۔ ذریت آدم کی بابت فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ وہ فساد برپا کریں گے؟ اس کا اندازہ انہوں نے انسانی مخلوق سے پہلے کی مخلوق کے اعمال یا کسی اور طریقے سے کر لیا ہوگا۔ بعض نے کہا ہے کہ اللہ نے ہی بتلا دیا ہوگا کہ وہ ایسے ایسے کام بھی کریں گی، یوں وہ کلام میں حذف مانتے ہیں۔ اسما سے مراد مسمیات یعنی اشخاص اور اشیاء کے نام اور ان کے خواص و فوائد کا علم ہے۔ علمی فضیلت کے بعد تاہم فرشتوں نے اللہ کے حکم پر صرف حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جس سے ان کی تکریم اور فضیلت فرشتوں پر ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور راندہ درگاہ ہو گیا۔ ابلیس حسب سرات قرآن اور تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، گویا حسد اور تکبر وہ گناہ ہے دو رازکار تعویل کا ارتکاب بھی سب سے پہلے شیطان نے کیا۔ مراد آدم علیہ السلام اور شیطان ہے، یا یہ مطلب کہ بنی آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پشیمانی میں ڈوبے دنیا میں تشریف لائے تو توبہ استغفار میں مصروف ہو گئے۔ اس موقع پر بھی اللہ نے رہنمائی دوست گیری فرمائی اور وہ کلمات معنی سکھا دیے جو الاعراف میں بیان کیے گئے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ قبولیت دعا کے باوجود اللہ نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کی بجائے دنیا میں ہی رہ کر جنت کے اصول کی تلقین فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے تمام بنو آدم کو جنت کا یہ راستہ بتلایا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے میری ہدایت زندگی گزارنے کے احکام اور ضابطے تم تک پہنچے گی۔ جو اس کو قبول کرے گا وہ جنت کا مستحق بصورت دیگر عذاب الہی کا سزاوار ہوگا۔ ان پر خوف نہیں ہوگا کا تعلق آخرت سے ہے۔ اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یہود کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن سے یہود کے 12 قبیلے بنے اور ان میں بکثرت انبیاء اور رسل ہوئے۔ یہود کو عرب میں اس کی گزشتہ تاریخ، علم و مذہب سے وابستگی کی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل تھا، اس لیے انہیں گزشتہ انعامات الہی یاد کرا کر کہا جا رہا ہے کہ تم میرا وعدہ پورا کرو جو تم سے نبی آخر الزمان کی نبوت اور ان پر ایمان لانے کی بابت لیا گیا تھا۔ اگر تم اس عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا۔ تم سے وہ بوجھ اتار دیے جائیں گے جو تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے بطور سزا تم پر لاد دیے گئے تھے، اور تمہیں
دوبارہ عروج عطا کیا جائے گا، اور مجھ سے ڈرو، میں تمہیں مسلسل اس ذلت و ادبار میں مبتلا رکھ سکتا ہوں جس میں تم بھی مبتلا ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی مبتلا رہے۔ صبر اور نماز ہر اللہ والے کے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا رابطہ و تعلق اللہ سے استوار ہوتا ہے، جس سے اسے اللہ کی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کا اہتمام فرماتے۔ نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے گراں ہے، لیکن خشوع اور خضوع کرنے والوں کے لیے یہ آسان بلکہ اطمینان اور راحت کا باعث ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو قیامت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ گویا قیامت پر یقین اعمال خیر کو آسان کر دیتا اور آخرت سے بے فکری انسان کو بے عمل بلکہ بد عمل بنا دیتی ہے۔ یہاں سے دوبارہ بنی اسرائیل کو وہ انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں جو ان پر کیے گئے تھے، اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے جسے نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ سفارش قبول ہوگی، نہ معاوضہ دے کر چھٹکارا ہو سکے گا، نہ کوئی مددگار آگے آئے گا۔ ایک انعام یہ بیان فرمایا کہ ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی، یعنی امت محمدیہ سے پہلے افضل العالمین ہونے کی یہ فضیلت بنو اسرائیل کو حاصل تھی، جنہوں نے معصیت الہی کا ارتکاب کر کے گنوا لی، اور محمد امدیہ کو خیر الامات کے لقب سے نوازا گیا۔ اس میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ انعامات الہی کسی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملتے ہیں اور ایمان اور عمل سے محروبی پر سلب کیے جاتے ہیں۔ جس طرح امت محمدیہ کی اکثریت بھی اس وقت اپنی بدعمالیوں اور شرک و بدعات کے ارتکاب کی وجہ سے خیر الاماتی کے بجائے شر الاماتی بنی ہوئی ہے۔ یہود کو یہ دھوکہ بھی تھا کہ ہم تو اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، اس لیے مواخذہ آخرت سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ نے فرما دیا کہ وہاں اللہ کے نافرمانوں کو کوئی سہارا نہیں دے سکے گا۔ اسی فریب میں امت محمدیہ بھی مبتلا ہے، اور مسئلہ شفاعت کو جو اہل سنت کے یہاں مسلمہ ہے اپنی بدعمالی کا جواز بنا رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً شفاعت فرمائیں گے اور اللہ بھی ان کی شفاعت قبول فرمائے گا، لیکن یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ بدعات کے مرتکب اس سے محروم ہی رہیں گے، اس سے محروم ہی رہیں گے۔ نیز بہت سے گناہگاروں کو جہنم میں سزا دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر جہنم سے نکالا جائے گا۔ کیا جہنم کی یہ چند روزہ سزا قابل برداشت ہے کہ ہم شفاعت پر تکیہ کر کے معصیت کا ارتکاب کرتے رہیں؟ آل فرعون سے مراد صرف فرعون اور اس کے اہل خانہ ہی نہیں بلکہ فرعون کے تمام پیروکار ہیں، جیسا کہ آگے سمندر کا یہ پھاڑنا اور اس میں سے راستہ بنا دینا ایک معجزہ تھا، جس کی تفصیل سورہ عشرہ میں بیان ہے۔ یہ سمندر کا مد و جزر نہیں تھا، جیسا کہ سر سید احمد خان اور دیگر منکرین معجزات کا خیال ہے۔ یہی اس سالہ پرستی کا واقعہ اس وقت ہوا جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا پہنچے۔ وہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ انسان کتنا ظاہر پرست ہے کہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اور نبیوں حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کے باصف بچڑے کو اپنا معبود سمجھ لیا۔ آج کا مسلمان بھی شکریہ عقائد اور اعمال میں بری طرح مبتلا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان مشرک کس طرح ہو سکتا ہے۔ ان مشرک مسلمانوں نے شرک کو پتھر کی مورتیوں کے پجاریوں کے لیے خاص کر دیا ہے کہ صرف وہی مشرک ہیں، اور آیت نمبر 53 میں جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی بحر کلزم پار کرنے کے بعد کا واقعہ ہے۔ کتاب یعنی تورات ہی کو فرقان سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ ہر آسمانی کتاب حق و باطل کو واضح کرنے والی ہوتی ہے، یا معجزات کو فرقان کہا گیا ہے۔
معجزات بھی حق و باطل کی پہچان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرک اور متمنا فرمایا تو پھر انہیں توبہ کا احساس ہوا۔ توبہ کا طریقہ قتل تجویز کیا گیا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے کو آپس میں قتل کرو کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ سب کو 2 صفوں میں کیا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ دوسری یہ کہ ارتکاب شرک کرنے والوں کو کھڑا کر دیا گیا اور جو اس سے محفوظ رہے تھے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ انہوں نے قتل کیا۔ مقتولین کی تعداد 70,000 بیان کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو کوہ طور پر تورات لینے کے لیے ساتھ لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم تیری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جس پر بطور عذاب ان پر بجلی گری اور وہ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے، ان کی زندگی کی دعا کی جس پر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ دیکھتے ہوئے بجلی گرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں جن پر بجلی گری آخر والے اسے دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مصر اور شام کے درمیان میدان تہیہ کا واقعہ ہے، جب انہوں نے بحکم الہی عمالقہ کی بستی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور بطور سزا بنو اسرائیل 40 سال تک تہیہ کے میدان میں پڑے رہے۔ بعض کے نزدیک یہ تحقیق صحیح نہیں۔ صحرائے سینا میں اترنے کے بعد جب سب سے پہلے پانی اور کھانے کا مسئلہ درپیش آیا تو اسی وقت یہ انتظام کیا گیا۔ بعض کے نزدیک ترجین ہے یا اوس جو درخت یا پتھر پر گرتی شہد کی طرح میٹھی ہوتی اور خشک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی۔ بعض کے نزدیک شہد یا میٹھا پانی ہے۔ بخاری اور مسلم وغیرہ میں حدیث ہے کہ کنبی من کی اس وقت سے ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کو وہ کھانا بلا دقت بہم پہنچ جاتا تھا، اسی طرح کنبی بغیر کسی بونے کے پیدا ہو جاتی ہے۔ بٹیر یا چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ تھا جسے ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ اس بستی سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک بیت المقدس ہے۔ سجدے سے بعض حضرات نے یہ مطلب لیا ہے کہ جھکتے ہوئے داخل ہو اور بعض نے سجدہ شکر سے ہی مراد لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں عجز و انکسار کا اظہار و اعتراف شکر کرتے ہوئے داخل ہو۔ حتاتن کے معنی ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ پھر آیت نمبر 59 میں پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی، اس کی وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور غیر ہمہ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور خطاتن کی بجائے حباتن فی شرائی یعنی گندم بالی میں کہتے رہے۔ اس سے ان کی اس سرتابی اور سرکشی کا جوان ہے۔ اور آیت نمبر 59 میں جو ہے کہ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی، اس کی وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ اس سے ان کی اس سرتابی اور سرکشی کا جو ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی اور اقام الہی تمسخر اور استہزاء کا جس کا ارتکاب انہوں نے کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم اخلاق اور کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے تو اس کا معاملہ پھر احکام الہیہ کے ساتھ اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ اور جو یہ والی بات آتی ہے کہ ہم نے ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا، کو اس طرح سے لیا گیا ہے کہ یہ آسمانی عذاب کیا تھا، تو بعض نے کہا غضب الہی یعنی سخت پالا تعاون۔ اس آخری معنی کی تائید حدیث سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تعاون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ یہ تعاون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو،
اور اگر کسی اور علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو کہ وہاں تعاون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ یہ واقعہ بعض کے نزدیک طیہ کا اور بعض کے نزدیک سرائے سینا کا ہے۔ وہاں پانی کی طلب ہوئی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مار، چنانچہ پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ قبیلے بھی 12 تھے، ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ظاہر فرمایا۔ یہ قصہ بھی اسی میدان طیہ کا ہے۔ مصر سے مراد یہاں ملک مصر نہیں بلکہ کوئی ایک شہر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور وہاں کھیتی باڑی کرو، اپنی پسند کی سبزیاں دالیں اگاؤ اور کھاؤ۔ ان کا یہ مطالبہ چونکہ کفران نعمت اور استکبار پر مبنی تھا، اس لیے زجر و توپیچ کے انداز میں ان سے کہا گیا تمہارے لیے وہاں تمہاری مطلوبہ چیزیں ہیں، کہاں وہ انعامات اور احسانات جس کی تفصیل گزری، اور کہاں وہ ذلت اور مسکنت جو بعد میں ان پر مسلط کر دی گئی، اور وہ غضب الہی کے مصداق بن گئے۔ غضب بھی رحمت کی طرح اللہ کی صفت ہے جس کی تعویل ارادہ عقوبت یا نفس عقوبت سے کرنا صحیح نہیں۔ اللہ ان پر غضب ناک ہوا۔ یہ ذلت اور غضب الہی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، گویا اللہ کی آیتوں کا انکار اور اللہ کی طرف سے بلانے والے انبیاء علیہ السلام اور داعیان حق کا قتل اور ان کی تذلیل اور اہانت یہ غضب الہی کا باعث ہے۔ کل یہود اس کا ارتکاب کر کے مغضوب اور ذلیل اور رسوا ہوئے، تو آج اس کا ارتکاب کرنے والے کس طرح معزز اور سرخرو ہو سکتے ہیں؟ وہ کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو، یہ ذلت اور مسکنت کی دوسری وجہ ہے۔ نافرمانی کا مطلب ہے جن کاموں سے انہیں روکا گیا تھا ان کا ارتکاب کیا۔ یا دونا کا مطلب ہے معمور با کاموں میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اطاعت و فرما برداری یہ ہے کہ باز رہا جائے، اس طرح بجا لایا جائے جس طرح ان کو بجا لانے کا حکم دیا گیا ہو۔ اپنی طرف سے کمی بیشی یہ زیادتی ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ گویا ان کا یہ نام اصل میں توبہ کرنے یا ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے پڑا، تاہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہود کہا جاتا ہے۔ نصارہ ناصرانون کی جمع ہے، ناصرانون کی جمع ہے، جیسے ساکرانون کی جمع ہے۔ اس کا مادہ نصرت ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑا۔ ان کو انصار بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نحنو انصار اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو نصارہ کہا جاتا ہے، جن کو عیسائی بھی کہتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو یقیناً ابتدا کسی دین حق کے پیرو رہے ہوں گے، اسی لیے قرآن میں یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی، یا یہ کسی بھی دین کے پیرو نہ رہے، اس لیے لا مذہب لوگوں کو سابی کہا جانے لگا۔ بعض جدید مفسرین کو اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں بڑی غلطی لگی ہے۔ انہوں نے وحدت ادیان کا فلسفہ کشید کرنے کی موضوع سا کی ہے، یعنی رسالت محمدیہ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اور اس کے مطابق ایمان رکھتا اور اچھے عمل کرتا ہے، اس کی نجات ہو جائے گی۔ یہ فلسفہ سخت گمراہ کن ہے۔ آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ نے سابقہ آیات میں یہود کی بدعمالیوں اور سرکشیوں اور اس کی بنا پر ان کے مستحق عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا تو ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب الہی کے پیرو اور اپنے پیغمبر کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا یا کیا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ نے ان کی وضاحت فرما دی کہ صرف یہودی ہی نہیں، نصارہ اور سابی بھی اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور عمل صالحہ کرتے رہے، وہ سب نجات اخروی سے ہمکنار ہوں گے۔ اور اسی طرح اب رسالت محمدیہ پر ایمان لانے والے مسلمان بھی اگر صحیح طریقے سے ایمان باللہ والیوم الآخر اور عمل صالحہ کا اہتمام کریں تو یہ بھی یقیناً آخرت کی ابدی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں گے۔
نجات اخروی میں کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کیا جائے گا، وہاں بے لاگ فیصلہ ہوگا، چاہے مسلمان ہو یا رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گزر جانے والے یہودی، عیسائی اور صابی وغیرہ۔ ان کی تائید بعض مرسل آثار سے ہوتی ہے، مثلا مجاہد حضرت سلمان فارسی سے نقل کرتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان اہل دین کے بارے میں پوچھا جو میرے ساتھی تھے، عبادت گزار اور نمازی تھے، یعنی رسالت محمدیہ سے قبل وہ اپنے دین کے پابند تھے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ آمنوا والذین ہادوا۔ قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے اس کی مزید تائید ہوتی ہے، مثلا ان الدین عند اللہ السلام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الدِّينِ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہوگا وہ ہرگز مقبول نہیں ہوگا۔ اور حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات نہیں ہو سکتی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میری بابت سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وحدت ادیان کی گمراہی جہاں دیگر آیات قرآنی کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے، وہاں احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی مذموم سا کا بھی اس میں بہت دخل ہے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ حدیث صحیحہ کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ جب تورات کے حکام کے متعلق یہود نے عذرائے شرارت کہا کہ ہم سے تو ان حکام پر عمل نہیں ہو سکے گا، تو اللہ نے طور پہاڑ کو سائبان کی طرح ان کے اوپر کر دیا، جسے ڈر کر انہوں نے عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ سبتن یعنی ہفتے کے دن یہودیوں کو مچھلی کا شکار بلکہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ایک ہیلا اختیار کر کے حکم الہی سے تجاوز کیا۔ ہفتے والے دن بطور امتحان مچھلیاں زیادہ آتی، انہوں نے گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنسی رہیں، اور پھر اتوار والے دن ان کو پکڑ لیتے۔ بنی اسرائیل میں ایک لاولد مالدار آدمی تھا جس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا۔ ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی۔ صبح قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے۔ بالآخر بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا، جس سے وہ زندہ ہو گیا اور قاتل کی نشاندہی کر کے مر گیا۔ انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، وہ کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو حکم الہی پر عمل ہو جاتا، لیکن انہوں نے حکم الہی پر سیدھے طریقے سے عمل کرنے کی بجائے مین میخ نکالنا اور طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیے، جس پر اللہ بھی ان پر سختی کرتا چلا گیا۔ اسی لیے دین میں سختی اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ قتل کا واقعہ وہی واقعہ ہے جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس طرح اللہ نے اس قتل کا راز فاش کر دیا، حالانکہ وہ قتل رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر کیا گیا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ نیکی یا بدی تم کتنی بھی چھپ کر کرو، اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ ایسے لوگوں پر ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے خلوت ہو یا جلوت، ہر وقت ہر جگہ اچھے کام ہی کیا کرو، تاکہ اگر وہ کسی وقت ظاہر بھی ہو جائیں اور لوگوں کے علم میں بھی آ جائیں تو شرمندگی نہ ہو، بلکہ اس کے احترام اور وقار میں اضافہ ہی ہو۔ اور بدی کتنی بھی چھپ کر کیوں نہ کی جائے، اس کے فاش ہونے کا امکان ہے، جس سے انسان کی بدنامی اور ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ مقتول کے دوبارہ جی اٹھنے سے استدلال کرتے ہوئے اللہ روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کا اعلان فرما رہا ہے۔ قیامت والے دن دوبارہ مردوں کا زندہ ہونا منکرین قیامت کے لیے ہمیشہ حیرت و استعجاب کا
باعث رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس مسئلے کو بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف اسلوب اور پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہی اللہ نے اس کی 5 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مثال جو کہ آیت نمبر 56 میں گزر چکی ہے، دوسری مثال کا یہی قصہ ہے، تیسری مثال میں دوسرے سپارے کی آیت نمبر 243 اور چوتھی آیت نمبر 259، اور 5ویں مثال اس کے بعد آنے والی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طیور اربع یعنی 4 چڑیوں کی ہے۔ یعنی گزشتہ معجزات اور یہ تازہ واقعے کو مقتول دوبارہ زندہ ہو گیا دیکھ کر بھی تمہارے دلوں کے اندر انابتن اللہ کا دایا اور توبہ استغفار کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس تمہارے دل پتھر کی طرح سخت، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ دلوں کا سخت ہو جانا یہ افراد اور امتوں کے لیے سخت تباہ کن اور اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ دلوں سے اثر پذیری کی صلاحیت سلب اور قبول حق کی استطاعت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی اصلاح کی توقع کم اور مکمل فنا اور تباہی کا اندیشہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو خاص طور پر تاکید کی گئی ہے، اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے قبل کتاب دی گئی لیکن مدت گزرنے پر ان کے دل سخت ہو گئے۔ پتھروں کی سنگینی کے باوجود ان سے جو فوائد حاصل ہوتے اور جو کیفیت ان پر گزرتی اس کا بیان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک قسم کا ادراک اور احساس موجود ہے، جس طرح اللہ کا فرمان ہے بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں اہل ایمان سے خطاب کر کے یہودیوں کی بابت کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے؟ حالانکہ ان کے پیچھے لوگوں میں ایک فریق ایسا بھی تھا جو کلام الہی میں جانتے بوجھتے لفظی اور معنوی کرتا تھا۔ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ایسے لوگوں کے ایمان لانے کی قطعاً امید نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ دنیاوی مفادات یا حسبی تعصبات کی وجہ سے کلام الہی میں تعریف تک کرنے سے گریز نہیں کرتے، وہ گمراہی کی اصل دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ ان سے نکل نہیں پاتے۔ امت محمدیہ کے بہت سے علماء اور مشائخ بھی بدقسمتی سے قرآن اور حدیث میں تحریف کے مرتکب ہیں۔ اللہ اس جرم سے محفوظ رکھے۔ یہ بعض یہودیوں کے منافقانہ کردار کی نقاب کشائی ہو رہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے، لیکن جب آپس میں ملتے ایک دوسرے کو اس بات پر ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جس سے رسول عربی کی صداقت واضح ہوتی ہے۔ اس طرح تم خود ہی ایک ایسی حجت ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو جو تمہارے خلاف بارگاہ الہی میں پیش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم بتلاؤ یا نہ بتلاؤ، اللہ کو تو ہر بات کا علم ہے اور وہ ان باتوں کو تمہارے بتلائے بغیر بھی مسلمانوں پر ظاہر فرما سکتا ہے۔ یہ تو ان کے اہل علم کی باتیں ہیں، رہے ان کے ان پڑھ لوگ وہ کتاب تورات سے تو بے خبر ہیں، لیکن وہ آرزوئے ضرور رکھتے ہیں اور گمانوں پر ان کا گزارا ہے جس سے انہیں ان کے علماء نے مبتلا کیا ہوا ہے۔ مثلاً ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم جہنم میں اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے اور ہمیں ہمارے بزرگ بخشوا لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ جیسے آج کے جاہل مسلمانوں کو بھی علماء اور مشائخ نے ایسے ہی حسین جالوں اور فریب وعدوں میں پھنسا رکھا ہے۔ یہ یہود کے علماء کی جسارت اور خوف الہی سے بے نیازی کی وضاحت ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مسئلے گھڑتے ہیں اور بے بانگ دہل یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حدیث کی رو میں ویلن جہنم میں ایک وادی بھی ہے جس کی گہرائی اتنی ہے کہ ایک کافر کو اس کی تہ تک گرنے میں 40 سال لگیں گے۔ بعض علماء نے اس آیت میں قرآن مجید کی فروخت کو ناجائز قرار دیا ہے، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں۔ آیت کا مصداق صرف وہی لوگ ہیں جو دنیا کمانے کے لیے کلام الہی میں تعریف کرتے اور ان لوگوں کو مذہب کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ یہود کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر 7000 سال ہے اور ہم 1000 سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے۔
اس حساب سے صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ کچھ کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی، 40 دن جہنم میں رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہے؟ یہ بھی استفہام انکاری ہے، یعنی یہ غلط کہتے ہیں، اللہ کے ساتھ اس قسم کا کوئی عہد و پیمان نہیں، یعنی تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے جائیں گے تمہاری اپنی طرف سے ہے، اور اس طرح تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے۔ آگے اللہ وہ اپنا اصول بیان فرما رہا ہے جس کی روح سے قیامت والے دن اللہ نیک و بد کو ان کی نیکی اور بدی کی جزا دے گا۔ یہ یہود کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے جہنم اور جہنم میں جانے کا اصول بیان کیا جا رہا ہے، جس کے نامہ اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، یعنی کفر و شرک کے ان کے ارتکاب کی وجہ سے اگر بعض اچھے عمل کیے بھی ہوں گے تو وہ بھی بے حیثیت رہیں گے، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں، اور جو ایمان اور عمل صالحہ سے مصطف ہوں گے وہ جنتی، اور جو مومن گناہ گار ہوں گے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا۔ وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ معاف فرما کر بطور سزا کچھ عرصہ جہنم میں رکھنے کے بعد یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا، جیسا کہ یہ باتیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں اور اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ان آیات میں پھر وہ عہد و پیمان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، لیکن اس سے بھی انہوں نے اعتراض ہی کیا۔ اس عہد میں اولاً صرف ایک اللہ کی عبادت کی تاکید ہے، اور جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین دعوت رہی ہے، جیسا کہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 25 اور دیگر آیات سے واضح ہے۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت و فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے واضح کر دیا گیا کہ جس طرح اللہ کی عبادت بہت ضروری ہے، اسی طرح اس کے بعد والدین کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے، اور اس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت کا ذکر کیا ہے اور اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے۔ اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اور حسن گفتار کا حکم ہے۔ اسلام میں بھی ان باتوں کی بڑی تاکید ہے، جیسا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واضح ہے۔ اس عہد میں اقامت اور صلاۃ اور اعطاء زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں عبادتیں پچھلی شریعتوں میں بھی موجود رہی ہیں، جن سے ان کی اہمیت واضح ہے۔ اسلام میں بھی یہ دونوں عبادتیں نہایت ہی اہم ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے انکار یا اس سے اعتراض کو کفر کے مترادف سمجھا گیا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنے سے واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں انصار جو اسلام سے قبل مشرک تھے کہ 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کی آپس میں آئے دن جنگ رہتی تھی۔ اس طرح یہود اور مدینہ کے 3 قبیلے تھے، بنو کنیکہ، بنو نصیر اور بنو قریظہ، یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ بنو قریظہ اوس کے حلیف ساتھی اور بنو کنیکہ اور بنو نصیر خزرج کے حلیف تھے۔ جنگ میں یہ اپنے اپنے حلیفوں ساتھیوں کی مدد کرتے اور اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے، ان کے گھروں کو لوٹتے اور انہیں جلا وطن کر دیتے۔ حالانکہ تورات کے مطابق ایسا کرنا ان کے لیے حرام تھا، لیکن پھر انہی یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے تو فدیہ دے کر چھڑاتے اور کہتے کہ ہمیں تورات میں یہی حکم دیا گیا ہے۔ ان آیت میں یہودیوں کے اسی کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شریعت کو موم کی ناک بنا لیا تھا، بعض چیزوں پر ایمان لانے اور بعض کو ترک کر دیتے، کسی حکم پر عمل کر لینے اور کسی حکم شریعت کے حکم کو کوئی اہمیت ہی نہ دیتے۔ قتل، اخراج اور ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا ان کی شریعت میں بھی حرام تھا۔ ان امور کا تو انہوں نے بے محابہ ارتکاب کیا، اور فدیہ دے کر چھڑا لینے کا
جو حکم تھا اس پر عمل کر لیا، حالانکہ اگر پہلے 3 امور کا وہ لحاظ رکھتے فدیہ دے کر چھڑانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ یہ شریعت کے کسی حکم کے مان لینے اور کسی کو نظر انداز کر دینے کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ اس کی سزا دنیا میں عزت اور سرفرازی کی جگہ جو مکمل شریعت پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں ابدی نعمتوں کی بجائے سخت عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں وہ اطاعت مقبول ہے جو مکمل ہو۔ بعض باتوں کا مان لینا یا ان پر عمل کر لینا اللہ کے ہاں ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ آیت ہم مسلمانوں کو بھی دعوت غور و فکر دے رہی ہے کہ مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کی وجہ بھی مسلمانوں کا وہی کردار تو نہیں جو مذکورہ آیات میں یہودیوں کا بیان کیا گیا ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ کے معنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل پیغمبر آتے رہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کا یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ بیناتن سے معجزات مراد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، یعنی مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی اور اندھے کو صحت یاب کرنا وغیرہ، جس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں ہے۔ روح القدوس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ان کو روح القدوس اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ امرت کوینی سے ظہور میں آئے تھے، جیسا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روحن کہا گیا، اور القدوس سے ذات الہی مراد ہے، اور اس کی طرف روح کی اضافت تشریفی ہے۔ ابن جزیر نے اسی کو صحیح تر قرار دیا ہے، کیونکہ المائدہ آیت نمبر 10 میں ہے روح القدس اور انجیل دونوں الگ الگ مذکور ہیں، اس لیے روح القدس سے انجیل مراد نہیں ہو سکتی۔ ایک اور آیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین فرمایا گیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا ہے اللہ روح القدس سے اس کی تائید فرما۔ ایک دوسری آیت میں بھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں۔ معلوم ہوا کہ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، یعنی ہم پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا جس طرح دوسرے مقام پر ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہیں، ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ دلوں پر حق بات کا اثر نہ کرنا کوئی فخر کی بات نہیں، بلکہ یہ تو ملعون ہونے کی علامت ہے۔ بس ان کا ایمان بھی تھوڑا ہے یا ان میں ایمان لانے والے کم ہی لوگ ہوں گے۔ یا ستفتحون کہ ایک معنی یہ ہے کہ غلبہ اور نصرت کی دعا کرتے تھے، یعنی جب یہ یہود مشرکین سے شکست کھا جاتے تو اللہ سے دعا کرتے یا اللہ آخری نبی جلد مبعوث فرما تاکہ اس سے مل کر ہم ان مشرکین پر غلبہ حاصل کریں۔ دوسرے معنی خبر دینے کے ہیں، یعنی یہودی کافروں کو خبر دیتے کہ ان قریب نبی کی بعثت ہوگی، لیکن بعثت کے بعد علم رکھنے کے باوجود نبوت محمدی پر محض حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔ اس بات کی معرفت کے بعد بھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی آخری رسول ہیں جن کے اوصاف تورات اور انجیل میں مذکور ہیں، اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب ان کے ایک نجات دہندہ کے طور پر منتظر بھی تھے، لیکن ان پر محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نسل سے کیوں نہ ہوئے جیسا کہ ہمارا گمان تھا، یعنی ان کا انکار دلائل پر نہیں، نسلی منافرت اور حسد و عناد پر مبنی تھا۔ غصب کا مطلب ہے بہت زیادہ غصب، کیونکہ بار بار وہ غصب والے کام کرتے رہے، جیسا کہ تفصیل گزری۔ اب محض حسد کی وجہ، یعنی تورات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس کے بعد ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی تمہارا تورات پر دعویٰ ایمان بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر تورات پر تمہارا ایمان ہوتا انبیاء علیہ السلام کو تم قتل نہ کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اب بھی تمہارا انکار محض حسد اور
अनात पर मबनी है। ये उनके इनकार और अनात की एक और दलील है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आयात व असहात और दलाइल काता और इस बात की लेकर आए कि वो अल्लाह के रसूल हैं और ये कि माबूद सिर्फ अल्लाह ही हैं। लेकिन तुमने इसके बावजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी तंग किया और इलाह वाहिद को छोड़कर बछड़े को माबूद बना लिया। ये कुफ्र व इनकार की इंतहा है और ज़ुबान से तो इकरार किए सुन लिया यानी अताहत करेंगे और दिल में ये नियत कि हमने कौन सा अमल करना है। एक तो मोहब्बत खुद ऐसी चीज़ होती है कि इंसान को अंधा और बहरा बना देती है। दूसरे इसको पिला दी गई से ताबीर किया गया क्योंकि पानी इंसान के रग और रेशे में खूब दौड़ता है जबकि खाने का गुज़र इस तरह नहीं होता। यानी असियान और बछड़े की मोहब्बत और इबादत की वजह वो कुफर था जो इनके दिलों में घर कर चुका था। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसकी तफसीर दावत मुबाला से की है, यानी यहूदियों को कहा गया कि अगर तुम नबूवत मुहम्मदिया के इनकार और अल्लाह से महबूबियत के दावे में सच्चे हो तो मुबाला कर लो, यानी अल्लाह की बारगाह में मुसलमान और यहूदी दोनों मिलकर ये अर्ज़ करें कि या अल्लाह, दोनों में से जो झूठा है उसे मौत से हमकनार कर दे। यही दावत इन्हें सूरत जुम्मा में भी दी गई है। नजरान के ईसाइयों को भी दावत मुबाला दी गई थी जैसा कि अल इमरान में है, लेकिन चूंकि यहूदी भी ईसाइयों की तरह झूठे थे इसलिए ईसाइयों ही की तरह यहूदियों के बारे में भी अल्लाह ने फरमाया कि हरगिज़ मौत की आरजू यानी मुबाला नहीं करेंगे। हाफिज बिन कसीर ने इस तफसीर को तरजीह दी है। मौत की आरजू तो गजा ये तो दुनियावी ज़िंदगी के तमाम लोगों हत्ता के मुशरिकीन से भी ज़्यादा हरीस हैं, लेकिन उम्र की ये दराजी इन्हें अजाब इलाही से बचा नहीं सकेगी। इन आयात से मालूम हुआ कि यहूदी अपने इन दावों में यकसर झूठे थे कि वो अल्लाह के महबूब और चहीते हैं या जन्नत के मुस्तहिक सिर्फ वही हैं और दूसरे जहन्नमी, क्योंकि फिल वाक़या अगर ऐसा होता या कम से कम इन्हें अपनी दावों की सदाकत पर पूरा यकीन होता तो यकीनन वो मुबाला करने पर आमादा हो जाती ताकि इनकी सच्चाई वाज़ेह और मुसलमानों की गलती आश्कार हो जाती। मुबाले से पहले यहूदियों का एराज़ और गुरेज़ इस बात की निशानदेही करता है कि गो वो ज़ुबान से अपने बारे में खुशकुन बातें कर लेते थे, लेकिन उनके दिल असल हकीकत से आगाह थे। वो जानते थे कि अल्लाह की बारगाह में जाने के बाद इनका वही हशर होगा जो अल्लाह ने अपने नाफरमानों के लिए तय कर रखा है। हदीस में है कि चंद यहूदी उलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका सही जवाब दे दिया तो हम ईमान ले आएंगे, क्योंकि नबी के अलावा कोई इनका जवाब नहीं दे सकता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सवालों का जवाब सही दे दिया तो उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कौन लाता है? आप वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल। यहूद कहने लगे, जिब्राइल तो हमारा दुश्मन है, वही तो हरबो कत्ताल और अजाब लेकर उतरता है, और इस बहाने से आप वसल्लम की नबूवत मानने से इनकार कर दिया। यहूद कहते थे कि मिकाइल हमारा दोस्त है। अल्लाह ने फरमाया, ये सब मेरे मकबूल बंदे हैं और इनका या इनमें से किसी एक का भी दुश्मन है वो अल्लाह का भी दुश्मन है। हदीस में है, जिसने मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी रखी उसने मेरे साथ ऐलाने जंग किया है। गोया अल्लाह ने किसी एक वली से दुश्मनी सारे औलियाए अल्लाह से बल्कि अल्लाह से भी दुश्मनी है, और इससे वाज़ेह हुआ कि औलिया अल्लाह की मोहब्बत और इसकी ताज़ीम नाहित ही ज़रूरी और इनसे बुग़्ज़ और अनाद उतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह इसके ख़िलाफ़ ऐलाने जंग फरमाता है। औलियाए अल्लाह कौन है? इसके लिए सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 और 63 अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए फरमा रहा है कि हमने आप सल्लम को बहुत सी आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी आयत बेनात अता की हैं, जिनको देखकर यहूद को भी ईमान ले आना चाहिए था। अलावारसी खुद उनकी किताब तौरात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का औसाफ का जिक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का अहद मौजूद है, लेकिन उन्होंने
پہلے بھی کسی عہد کی کب پرواہ کی ہے جو اس عہد کی وہ کریں گے۔ عہد شکنی ان کے ایک گروہ کی ہمیشہ عادت رہی ہے، حتیٰ کہ اللہ کی کتاب کو بھی اس طرح پسے پشت ڈال دیا کرتے تھے، وہ اسے جانتے ہی نہیں تھے۔ یعنی ان یہودیوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے عہد کی تو کوئی پرواہ نہیں کی، البتہ شیطان کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے اور جادو کے زور سے ہی حکومت کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے کیونکہ عمل سحر تو کفر ہے، اور اس کفر کا ارتکاب حضرت سلیمان علیہ السلام کیوں کر سکتے تھے؟ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے صد باب کے لیے جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت اور اقتدار کا راز یہی جادو کا عمل تھا، اور اسی بنا پر ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کافر قرار دے دیا، جس کی تردید اللہ نے فرمائی۔ ناظرین یہ تشریح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 تک ہے، باقی تشریح انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔